बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरबट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि 21 सवाल और एक ही जवाब, जबकि इमरान खान के पेट पर लात पड़ी थे पॉइंट चिका वज रही ने, और जनरल बाजवा साहब को 1 साल तक की एक्सटेंशन की ऑफ़र हो गई है। ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि सैफुल्लाह नियाज़ी जो कि सेनेटर हैं तहरीक इंसाफ के, लाहौर में उनकी रहाइश है। इस्लामाबाद में छापा पड़ा है, कुछ कंप्यूटर कुछ मोबाइल वगैरह उनके घर से FIA ले गई है। जो अब तक की इतलात हैं उनके मुताबिक वहाँ से सोशल मीडिया जो है तहरीक इंसाफ का, उसका एक हिस्सा वहाँ से ऑपरेट हो रहा था। कुछ वेबसाइट्स चलाई जा रही थी, झूठियाँ सचियाँ खबरें चलाई जा रही हैं सन, कौमी सलामती के इदारों के ऊपर हमले किए जा रहे थे। जो इस तरह के इल्ज़ामात होते हैं वो इस वक्त तक हैं, लेकिन ज़ाहिर है तहकीकात होंगी तो उसके बाद पता चलेगा। इमरान खान को इस गल की बड़ी तकलीफ हुई है, चीका मारियाँ पाने बनता भी है, ज़ाहिर है उनके सेनेटर हैं। अगर इमरान खान उनके लिए नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। लिहाजा उन्होंने इस पर ट्वीट्स भी किए हैं और बात भी की है। उन्होंने कहा जनाब मैं मतनबे कर रहा हूँ, ये हरकतें बहुत महंगी पड़ेंगी, बड़ा भारा पड़ेगा तानू, तुसी मेरा भार नहीं चुक सकोगे। इस तरह की जो एक रंगबाजी वाली गुफ्तगू होती है वो ट्वीट में भी की है, गुफ्तगू में भी की है, लेकिन बहरहाल जो करने वाले थे वो करके चले गए हैं। हुण भाएं तुसी लकीर पिटते रहो, मज़ीद चीज़ें इस तरह की होंगी ज़राए के मुताबिक, और बहुत सारे ऐसे रहनुमा जिनके बारे में तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि इनके घर पर भी छापे पड़ सकते हैं। छापे भाएं उथों तक जाएंगे, ज़राए कम अज़ कम FIA के इसी बात को इंदिया दे रहे हैं। और यानी अब जो शफकत महमूद साहब वैसे तो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, या असद उमर साहब या इस तरह के और जो लोग हैं सीनियर कैडर के लोग, उनकी तरफ भी चीज़ें मूव कर सकती हैं। ये जो FIA के ज़राए हैं वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अब जैसे जैसे इमरान खान जो है वो इन चीज़ों के ऊपर बोलेंगे और कह रहे हैं कि जनाब दिन नेड़े आ गए, दिन रह गए थोड़े, मैं आने लगा इस्लामाबाद, वैसे वैसे ही इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ होंगी। बहरहाल इमरान खान साहब जो ख़ुद को समझते हैं कि मैं जनाब बड़ा अबवदिला और मैंने कोई तक नहीं सकता, जो मैं कह दूँ वही कानून है, जो मैं सोच लूँ वही हो, यानी जो मैं चाहूँ वो होता रहे पूरी कायनात के अंदर, ये उनकी एक सोच है जिसको ज़ाहिर फाशिस्ट सोच कहा जाता है। आज सर उनको बहरहाल शामिल तफ्तीश होना पड़ा, जी मैं नहीं जावांगा, वो मैं बयान भजवाता जी। वो बाबर वान साहब मुफ्त वकील ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ना भाई ने वो ऐसा नहीं करते हैं। मतलब ये अब इमरान खान साहब वहाँ पर पेश हुए हैं, तो पहले पेश हो जाते तो केड़ी क़यामत आ जानी सी। अभी क्या कर लिया, मतलब वो जो वहाँ पर JIT बैठी हुई है उन्होंने क्या कर लिया सर, उनको कोई गिरफ्तार कर ले, कोई मतलब बदतमीज़ी की गई है। ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के, और ये 2022 जा रहा है सर, 21वीं सदी है। ये कोई 1979 नहीं है, ये कोई 1999 नहीं है कि जहाँ पर ख़बर बाहर आते आते कई दिन लग जाते थे, ऐसा नहीं। और फिर वो भी बाद में कोई कन्फर्म हुए खबर ना हुए, ऐसा सीन नहीं है। अब तो सर मतलब इस तरह गल करो तो उस तरह भाजी दुनिया जान रही होंगी है। तो इतनी डर खौफ जो इमरान खान को डाला गया था, और ज़ाहिर है उनके वकला की तरफ से डाला गया था, और वो खुशामद करते हुए डाला था कि नहीं सर सीधी तैसी तुसी क्यों पेश होना। इस तरह के जो होते हैं ना खुशामदी, वो सर बहुत काम ख़राब करते हैं। इमरान खान के साथ मेरा एक यानी मैं उनको एक अच्छा सियासतदान नहीं समझता, ये मेरी राय है, हो सकता है आप इससे इख्तलाफ करते हों। मेरी राय यह है कि उन्होंने डिस्ट्रक्शन जो है वो पाकिस्तान की सोसाइटी में की है। वो सिर्फ मसाइल बता सकते हैं, मसाइल का हल नहीं बता सकते। लीडर वो होता है जो मसाइल का हल देता है सर, लीडर वो नहीं होता जो मसाइल दसदा रहे। ये तो महल्ले की कमेटियां खाने लिए माई भी दसदी रही सारी दिहाड़ी, जी महल्ले की रिपोर्ट रख के बैठी होंगी कि जनाब फलाने की कुड़ी उधर गई सी, फलाने का मुंडा उधर गया सी, वे दुकानदार जोड़ा की करता गाने लाई रखता सारी दिहाड़ी। इस तरह की बातें तो वो कोई भी बता सकता है। मसाइल तो आप रेडी वाले से पूछ ले खड़े हो गए, वो दसना शुरू कर देगा बिजली बड़ी महंगी। इमरान खान कि नवी गल करता भाई ने बिजली सस्ती किवें होनी है वो दसो। वो जब सवाल होता है तो वो भाई ने जो हवाज देखना शुरू हो जाता है कि शायद को खलाई मखलूक आके दस दे कि यह हल है। तो ये इमरान खान साहब ना इसलिए लीडर लूडर नहीं है मेरी नज़र में, लेकिन जो लोग उनको लीडर मानते हैं सर वो सत बिस्मिल्लाह मानते रहना, उन्होंने मर्जी है।
میں اپنی مرضی کسی کے اوپر تھوپ نہیں سکتا، صرف اپنا خیال پیش کر سکتا ہوں۔ آپ اتفاق کرتے ہیں آپ کی مہربانی، نہیں کرتے سر آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا، اب میں یہ عرض کروں کہ عمران خان صاحب آج پیش ہوئے فائنلی، اور وہ جتنی کاروائیاں پائیاں سن نا، وہ کیا کہتے ہیں ادھر ادھر ٹالی چھالا مارنا لیا بابر وان صاحب نے، وہ ساری ناکام ہو گئی۔ اور وہ جے آئی ٹی کے جو سربراہ ہیں ایس پی تفتیشی ونگ رخسار مہدی، ان کے سامنے وہ پیش ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنا وہی بیان جو ظاہر ریکارڈڈ تھا، آلریڈی تحریری تھا، وہ ان کا جی میں دے چکے ہیں، لیکن ان کو 21 سوالوں پر مبنی ایک اور سوال نامہ تھما دیا گیا ہے، اور ان کیا گیا پائیں تو دوبارہ آنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر بھی سوال جواب ہوئے ہیں۔ اب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ جناب آپ نے بڑے تحکمانہ انداز میں، یعنی بڑے حکم دینے والے انداز دے وچ پولیس افسران اور ماتحت عدلیہ کی جج صاحبہ کے خلاف دھمکی امیز قسم کی باتیں کی، اس سے خوف و ہراس پھیلا، تو جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ جناب، یعنی سابق وزیر اعظم، معذرت چاہتا ہوں، سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں اس پورے مقدمے کی کو انتقامی کارروائی اور جھوٹا سمجھتا ہوں۔ ظاہر ہے وہ یہی کہیں گے، انہوں نے یہی کہا۔ اب وہ پرائم منسٹر رہے ہیں پاکستان کے حضور، اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں کہ اس وقت تک جتنے بھی سیاستدان اویلیبل ہیں مارکیٹ کے اندر، ویسے تو سیاسی فضا ہے، لیکن جو سربراہان ہیں پارٹیز کے وہ پائیں بڑے بڑے کما چ لگے۔ مثلا مریم نواز شریف صاحبہ نو پاسپورٹ دی بڑی زیادہ ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ چاہتی ہوں گی کہ میں جاؤں اپنے والد صاحب سے جا کے ملوں، وہاں پہ جا کے دساں کہ ایتھے پائیں میرے نال کی کیتا تہاڈی پارٹی نے۔ اور جو بلاول صاحب ہیں وہ سیلاب زدگان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ زرداری صاحب چونکہ ان کی صحت کے معاملات اتنے زیادہ گمبھیر قسم کے ہیں کہ وہ اس طرح پبلکلی گھل مل نہیں سکتے، اور خاص طور پہ ایسی صورتحال جہاں پر کہ سیلاب ہو اور اس میں بہت ساری بیماریاں، بہت ساری وبائیں پھیلی ہوتی ہیں، تو زرداری صاحب کو ان کے ڈاکٹرز اجازت دے رہے، لیکن وہ کراچی میں بیٹھ کر مکمل طور پہ اپنی ٹیم کو ایکٹیو کیے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، کدی وہ پائی گیا ہوندا ہے بلوچستان دی دور دراز علاقے ہیں، کدی وہ سندھ گیا ہوندا ہے، کدی وہ ڈی جی خان جا رہا ہوندا ہے، تو وہ مسلسل سیلاب کی طرف لگے ہیں۔ باقی سارے جڑے رہ جاندے عمران خان صاحب، وہ پائے نے اپنا ایک سیاسی جو ہے نا پتلی تماشا وہ لایا ہے، تو جو چیز تماشے کے طور پہ چل رہی ہو لوگوں کی توجہ زیادہ اس طرف ہوتی ہے، سیریس بات کی طرف کم جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ سعادت حسن منٹو صاحب بڑے مشہور افسانہ نگار ہوئے ہیں، اور پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں ان سے بہتر اردو پوئٹری کے اندر شارٹ سٹوری رائٹر کوئی نہیں ہوا، اور ان کو پڑھنے والے لوگ کتنے ہیں سر، آپ حساب لگا لیں۔ جبکہ اگر میں پڑھائی کی بات کر رہا ہوں تو سر ٹویٹر دے ہوتے سر کھپاڑنے والے لوگ کتنے ہیں، اور وہاں پر کیا گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر تعداد شاید لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہے، اور سعادت حسن منٹو دی گفتگو یا ان کے خیالات کو یا ان کے جو افسانے ہیں ان کو پڑھنے والوں کی تعداد شاید انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے، اتنی کیا ہے۔ تو اتنے پوائنٹ تماشا لگا ہے ٹویٹر دے اتنے، اتنے لوگوں کی تعداد بہتی ہے، اے سیریس گل ہے، لہٰذا یہ تعداد کٹے گی ہے۔ تو میں یہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ پتلی تماشا لگا رکھا ہے عمران خان صاحب نے، لہٰذا وہ اس طرف صرف میڈیا کھیل رہے ہیں، اور میڈیا ان کے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ ٹوٹل کہانی چل رہی ہے۔ بال عمران خان صاحب نے بعد میں بات کی ہے سر اور میڈیا کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح سے کارروائیاں کر رہے ہیں ہمارے خلاف، ایک طرف یہ ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، مقدمات درج کر رہے ہیں، سیف اللہ نیازی دے گھر چھاپا مارتا ہے، دوسرے پاسے کہتے ہیں کہ سیلاب ہے اور اس میں سیاست نہ کریں، تو اس طرح تو نہیں چلے گا۔ مطلب انہوں نے کہنا دا سی کہ بھائی نا میں راضی ہاں، تہاڈی بڑی مہربانی، دیکھو گل نو سمجھو، میں راضی ہاں، لیکن تسی یہ چھاپے چھپے تے بند کرو نا حضور، میں تو نہ بہن تیار ہاں۔ ایکچولی وہ بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہوں وہ سیدھی گل کر نہیں سکتے، کیونکہ وہ سیدھی بات کریں گے جیسے اس دن انہوں نے کی کہ جو ہے آرمی چیف اس کی جو ایکسٹینشن ہے یا وہ نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ جو ہے اس کو ذرا مؤخر کر دیا جائے اور قانونی راہ کٹ کے جنرل باجوہ نو کنٹینیو کر لیتا جائے، تو اس تو بعد بھائی انہوں نے اپنے جڑے فالوور سن وہ انہوں نے پی گئے، ٹھیک ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو یو ٹرن لینا پڑا، بلکہ پھر یو ٹرن انہوں نے ایک دیہڑی 3-4 لیتا، بڑا سخت قسم کا، اور انہوں نے اس بات کو یعنی جو ایک فضا بن گئی تھی اس کو ختم کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کی۔ باہر ظاہر ہے ان کی سیاست ہے، وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ ایک بات جو اور انہوں نے کی وہ یہ کی کہ جناب ان کی حالت یہ ہے، اس حد تک یہ چلے گئے ہیں ہمارے خلاف کہ ٹیلی تھون جو کہ میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا تھا اس پر پابندی لگا دی، میڈیا پہ نشر نہیں ہوئی، اور میڈیا پہ نشر نہیں ہوئی، اس کے باوجود میں نے 5 گھنٹے میں 10 ارب روپے اکٹھے کیے ہیں۔
اب یہ عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے. دیکھیں اس کو میں کہتا ہوں عمران خان کے پیٹ پہ لات پڑی ہے, اس لیے بھائی میں بہت تکلیف ہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ عمران خان صاحب کا کیا کاروبار ہے سر؟ سوال ہے میرا. ان کے جو گوشوارے ہیں ان کے مطابق ان کو والدین کی طرف سے کچھ جو ہے زرعی رقبہ ملا ہوا ہے, ایک آمدنی وہاں سے آ سکتی ہے. ظاہر ہے زراعت ہے, وہاں پر کوئی ٹھیکے سے زمین دیتی ہوئے گی, وہ تو ٹھیکہ آندہ ہوئے گا. اب وہاں پہ جو زمین دی ہوئی ہے ان کو ملی ہوئی ہے, ان کے کھاتے میں آئی ہوئی ہے, حصے میں کوئی 500 مربے نہیں آئی, ٹھیک ہے, مشکل کے ساتھ کو میں کو 8-10 مربے بنتی ہوگی. چلیں میں مان لیتا ہوں کہ سر وہ بالکل وہاں سے ایک ذریعہ آمدن وہ ہوگا. اس کے علاوہ کیا ذریعہ آمدن ہے؟ عمران خان صاحب نے ساری زندگی کرکٹ کھیلی اور کرکٹ سے انہوں نے پیسے کمائے. اچھا اب وہ پیسے انہوں نے کما لیے, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ مانگ تنگ پروگرام کیا سر ساری زندگی. عمران خان کا ذریعہ آمدن جو ہے نون, اور وہ اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے. شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے سر, ایک موذی مرض کے خلاف انہوں نے کمپین چلائی کہ یہ بہت موذی مرض ہے اور اس کے لیے پاکستان میں کوئی ریسرچ سینٹر ہونا چاہیے, یہاں پر کوئی اس کا علاج کا طریقہ کار ہونا چاہیے. بڑی اچھی بات تھی, لوگوں نے بڑی دل کھول کے مدد کی, بلکہ ہر سال 9 ارب روپیہ پہنو تو اکٹھا کر دینے. ایک ذریعہ آمدنی ان کا یہ ہے. دوسرا ذریعہ آمدنی جو ہے وہ سر یہ ہے کہ نمل یونیورسٹی انہوں نے قائم کی ہوئی ہے, اور یہ نمل یونیورسٹی کے لیے وہ فنڈز اکٹھے کرتے ہیں. تیسرا ان کا ذریعہ آمدنی یہ ہے کہ ملک ریاض دے کولو انہوں دی بیگم صاحبہ جڑیاں نے وہ ہیرے دے ہار اور ہیرے دی انگوٹھیاں مانگتے ہیں. یہی طریقہ کار ہے نا. اس کے علاوہ کیا ذریعہ آمدن ہے؟ کوئی کاروبار انہوں نے کبھی نہیں کیا, کوئی فیکٹری نہیں چلائی, کبھی کوئی نوکری نہیں کی. کتوں پائن کو پیسے آندے ہیں؟ سوچنے والی بات. تو باؤ جی انہوں کو پیسے آندے اتھوں ہی نہیں کہ یہ ان کا کاروبار ہے. لوگوں کی مظلومیت کو کیش کرانا ان کا کاروبار ہے. سر یہ بات آج آپ تحقیقات کر کے دیکھ لیں, آپ شوکت خانم کا آڈٹ کروائیں, تھرڈ پارٹی جینون تھرڈ پارٹی آڈٹ کروائیں, ٹھیک ہے. آپ جناب نمل یونیورسٹی کا کروائیں. آپ یہ جو انہوں نے القادر یونیورسٹی قائم کی ہے وہ تو پڑھی گی نا, زمین بھی کون دے رہا ہے تو پیسے بھی کون دے رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ سارا کچھ آپ کروائیں, آپ کو آنکھیں پھیل جائیں گی. حضور سالانہ اربوں روپے پائن مانگ تنگ پروگرام کے تحت کٹھے کر دینے سالانہ, تو کتنے خرچ ہوندے نے؟ کدی کسی نے پوچھے آ کے؟ بہت ساری ایسی خبریں آئی ہیں حضور جس میں یہ بات سامنے آئی کہ لوگوں نے کہا سیتے شوکت خان انہوں پیسے دیتے سن, اے پی ٹی دے کھاتے کتنے نکل دے پہ نے. اپنے پاس سے یہ بات نہیں کہہ رہا حضور, پہلے میں اس پہ شک کا اظہار کیا کرتا تھا, لیکن الیکشن کمیشن نے جو آڈٹ کیا ہے, فرانزک آڈٹ ہوا ہے, اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں سر وہ بات ثابت ہو گئی کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ حضور اسی تے انہوں پیسے دیتے ہی نہیں پولیٹیکل پارٹی نوں, اسی تے پیسے دیتے نے شوکت خان نوں مریضاں لئی, تے اے پولیٹیکل پارٹی ਲਈ استعمال کر رہے ہیں. تو میں کہنا ایکچولی یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پیٹ پہ بڑی لات. آج انہوں نے یہ بات بھی کی ایک طریقے سے, انہوں نے کہا دیکھیں جو لوگ ہمیں سیاسی مقاصد کے لیے پیسے دیتے تھے ان کو نوٹسز بھیج رہی ہے FIA. سر ٹھڈ دا معاملہ حضور, جو تسی ٹھڈ تے لات مارو گے ٹھڈ نال گوڈے اگے نہیں ہوندے, بڑی سیدھی جی گل ہے. لہٰذا وہ بھائی صاحب چیکا مار رہے ہیں, بلبلا رہے ہیں, تڑپ اٹھے, اس لیے وہ تڑیاں لگا رہے ہیں کہ بس پہلے میں نے سوچا تھا سیلاب ہے کوئی بات نہیں, معیشت خراب ہے کوئی بات نہیں, میں سکون سے بیٹھا تھا. اے بھائی جڑا سکون نہ بیٹھا سی, آپ دیکھیے پاکستان کے تقریباً 4 صوبوں میں, بلکہ ہاں کوئٹہ میں بھی گئے تھے شاید جلسہ کرنے, تو سارے صوبوں میں جلسے کر چکے, ہر شہر میں 2 جلسے کیتے بلوان نے, کہتا میں سکون نہ بیٹھا سا. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا یہ معیشت خراب ہے, جو سیلاب ہے, تو میں ذرا سکون میں تھا, لیکن اب نہیں. تو بھائی نے ہوں سیلاب جو ہے وہ ختم ہو گیا, اس کی جو تباہ کاریاں تھیں وہ سارے لوگوں نے تسی ریہیبلیٹیٹ کرتا پڑھ کے. کنی باری گئے ہو ضرور اتنے 10 ارب اکٹھا کیتا, کتنی دفعہ گئے ہیں وہاں پر, کتنے ٹرک لے گئے ہیں, کیا کیا ان لوگوں کے لیے؟ آج کی تاریخ تک تو صرف گلیں کیتی ہیں جی. اچھا اس کے بعد آ جائیں, ان سے پوچھیں کہ جناب کیا معیشت ٹھیک ہو گئی حضور؟ کیا معیشت جو ہے وہ بالکل سٹیبل ہوگی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوں میں اسلام آباد سے چڑھائی کراں گا؟ مسئلہ سر یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے حضور کہ جناب میرے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں اور میرے ٹھڈ دے بھی اسی لت مارتی, یہ تو بڑا کام خراب ہو جائے گا. یہ میں جس اینگل سے ان کی بات کو دیکھ رہا ہوں اور جو اینگل میں میرے ذہن میں ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ بات اس سے بالکل مختلف ہو, لیکن جو چیزیں میرے سامنے اب تک آئی ہیں میں ان کے مطابق بات کر رہا ہوں. پاکستان کی معیشت خراب ہے تو سر یہ بات جو ہے, اب میں پہلے کہا کرتا تھا, اب تو نصرت جوید صاحب ماشاءاللہ اتنے معروف صحافی ہیں اور اتنا بڑا ان کا نام ہے اور ساری دنیا ان کو پڑھتی ہے. تو ہوں تو بھائی انہوں نے بھی اج کالا مجھے لکھتی پڑھ کے کہ عمران خان کو سمجھ آ گئی سی کہ میں جان لگا, لہٰذا انہوں نے پٹرول کی قیمت جو ہے وہ 150 روپے لاتی, اور
IMF کے ساتھ جو معاہدہ انہوں نے فیبرری میں کیا تھا اس سے وہ انحراف کر گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ جب تک عمران خان صاحب گئے نے اور پٹرول کی قیمت جب تک نوی کو منو ہوش آئی ہے وہ تکر پائن بہت سارا جو پیسہ ہے وہ بلیڈ ہو گیا ہوا تھا اور IMF ناراض ہو گیا. انہوں نے کہا جناب تسی تے کسے بھانڈے دے ٹکن ہی نہیں گئے, آپ ایک بات کرتے ہیں اگلے دن مکر جاتے ہیں, سائن کرتے ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے, لہذا ہم نہیں آپ کی بات مانتے. یہ حالات عمران خان نے پیدا کیے. تو معیشت کی خرابی بھی اللہ دے فضل عمران خان صاحب کی کاروائی ہے, ٹھیک ہے. اور جو سیلاب کے لیے ان کی امداد حاصل کرنے کی وہ تو صرف ان کا کاروبار ہے نا, وہ امداد تو پھر حاصل کرے گی, آپ ان کو روک نہیں سکتے. باہر یہ ہے سر میری نظر میں عمران خان کا ٹوٹل بلبلانے کا اور چیکا مارنے کا وجوہات ایک ہی ہیں. دوسری بات جو ہے جو میں نے کی کہ جناب جنرل باجوہ صاحب کو 1 سال تک کی ایکسٹینشن کی آفر ہو گئی ہے. تو مبشر زیدی صاحب بڑے مشہور ایک اینکر ہیں, صحافی ہیں, بڑے سینئر صحافی ہیں, انہوں نے یہ بات کی ہے کل ڈان ٹی وی کے اوپر. انہوں نے کہا ہے کہ جناب اسلام آباد کے اندر یہ جو بات ہے بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ حکومت نے جنرل باجوہ صاحب کو 6 سے 1 سال تک یعنی 6 ماہ سے 1 سال تک کی ایکسٹینشن دینے کی آفر دی ہوئی ہے. اب یہ بات کسی طرح سے عمران خان کے کنا تک بھی پہنچ گئی اور عمران خان نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کامران خان کے پروگرام میں یہ کہہ دیا کہ جناب ٹھیک ہے ڈیفر کر دے, کوئی بات نہیں ہے, کوئی قانونی راستہ نکالا جا سکتا ہے. تو مبشر زیدی صاحب کے مطابق انہوں نے یہ بات اس لیے کی کہ جناب حکومت کرن جا رہی ہے, اختیار بھی ظاہر ہے پرائم منسٹر کا ہے, عمران خان کا اختیار ہے. آئینی طور پر عمران خان کا یا کسی بھی اپوزیشن کے بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے, اختیار صرف اور صرف پرائم منسٹر کا ہے. اب اتحادیوں کی وہ بات کرتے ہیں, اتحادی کی مرضی سے لگائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اتحادی ہیں تو وہ ان کے اتحاد کی وجہ سے پرائم منسٹر ہے نا شہباز شریف, تو وہ ایک پولیٹیکل بات ہے. لیکن آئینی بات صرف اتنی ہے کہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا اختیار ہے. تو وہ عمران خان نے کہا کہ میری جنرل باجوہ نے پہلے بہت بگڑی ہوئی ہے, لہٰذا یہ موقع ہے, اس میں دانا پھینکتا ہوں کہ میں تے سر دیکھو تہاڈے لئی چوہی صاحب میں تے کہتا سی کہ اسے دے دیو تو تانوں مل بھی گئی ہے, تو شاید میرے حالات بہتر ہو جائے. ہوا واقعہ یہ کہ جیسے انہوں نے بات کی اور بلکہ کامران خان صاحب نے ان کے منہ سے یہ بات نکلوائی, ویسے تو فکس میچ تھا لیکن پھر بھی بات ہو گئی. اس کے نتیجے میں جناب عمران خان کے اپنے لوگ بھی پڑ گئے, جو ایک بنا ہوا تھا کہ بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کریکٹر ہے وہ بھی پائن سارا امیج خراب ہو گیا, لہٰذا انہوں نے نئے سرے سے پھر یو ٹرن لے لیا. تو عمران خان بیسیکلی ایک ایسے آدمی ہیں جن کے اوپر کوئی بھی شخص اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں اور پاور کوریڈورز کے لوگ یہ اکثر بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ پائنوں تے اعتبار کون کرے گا. چودھری پرویز لائی صاحب جس وقت وہ سپیکر ہوا کرتے تھے, باقاعدہ طور پر یہ جو آف دی ریکارڈ صحافی کے ساتھ ملاقاتیں تھیں اس میں اتنے تبرے پائے کرتے سن, ٹھیک ہے, اور یہ کہتے تھے کہ وہ اعتماد نہیں کیتا جا سکتا کسی صورت بھی. وہ ہوں گل کرتا ہے تو کام دوجا بالکل وہ الٹ کر رہا ہوتا جا کے. تو بہرحال اب وہ ظاہر ہے ان کے مفادات ایک ہو گئے اور وہ اس وقت ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, ٹچ بٹنیں جوڑی ہیں, لیکن عمران خان اپنا اعتماد گوا چکے ہیں. ان کو نیا 21 سوالوں کا ایک جو ہے وہ سوال نامہ دیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان ان کا کیا جواب دیتے ہیں, لیکن جواب انہوں نے پائے نہیں کوئی آ جا کے کہ یہ جھوٹا ہے اور دیکھو میرے تے دہشت گردی لاتی, یہ سب جو ہے امپورٹڈ حکومت کی سازش ہے اور ان کو لانے والوں کی سازش ہے, پر میں ایسا گھر نہیں بیٹھا گا. ٹوٹل جواب ان کا یہ ہے, وہ یہ پراپر طریقے سے جو تفتیش ہوتی ہے اس میں نہ انہوں نے تعاون کیا ہے نہ وہ آئندہ کریں گے. ایک ہی صورت ہے ان سے تعاون پراپر کروانے کی قانونی طریقے سے, اور وہ یہی ہے کہ قانون جاوے تو اپنی تحویل لے کے تو پھر پھنجے بہا کے تفتیش کرے, پھر گل سیدھی ہوئے گی. لیکن یہ کرنے کے لیے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ گٹیاں گوڈیاں موڈیاں ایڈی طاقت نہیں, ان کے پاس مجھے لگتا ہے اتنا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ لاڈلے کی طرف کوری پا کے بھی دیکھ سکیں. میں کم از کم ایسا ہی سمجھتا ہوں, آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں, جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنے ملتے اگلے ولاگ.